नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम सूरह मुद्दसिर शुरू कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुद्दसिर, ओढ़ लपेटने वाले कहकर खिताब किया गया यहाँ पे। पहली आयत यही है। अब ये सूरत अपनी पिछली सूरत सूरह मुज़म्मिल से बहुत मिलती जुलती सूरत है। नाम भी मिलते हुए हैं, मतलब एक ही है दोनों का ना, मुज़म्मिल और मुद्दसिर। तकरीबन मक्के के इब्तदाई दौर में नाजिल होने वाली सूरतें हम पढ़ रहे थे। और इस सूरत की पहली 7 आयत के बारे में तो बाज़ रिवायात में जो बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी और मुस्नद अहमद में आई, कहा गया कि ये कुरान मजीद की सबसे पहली आयत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। लेकिन उम्मत का इस बात पर तकरीबन इजमा है कि पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ है, यानी सूरह अलक़ की इब्तदाई 5 आयत जो है। अब कुछ और सही रिवायात से पता चलता है कि पहली वही के बाद कुछ अरसे तक कोई वही नाजिल नहीं हुई। इस दौरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान रहे। एक रोज आसमान पर आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा, उनकी असल सूरत में, असल उसके कैफियत में, और उससे दहशत पैदा होकर घर पहुंचे। घर वालों ने जैसे आपने कहा कंबल उड़ाने के लिए उन्होंने उड़ा दिया। और उस वक्त ये सूरत सूरह अल-मुद्दसिर की इब्तदाई आयत नाज़िल हुई, जो इब्तदाई 7 आयत है। दूसरी जो आयत है उसके बाद की वो कुछ अर्से बाद नाज़िल हुई। तो अब एक तरह से पहली जो वही थी वो सोचें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की इत्तला थी ना, जो सूरह अलक़ की जो आयत नाज़िल हुई थी। फरिश्ता आया पहली दफ़ा, जो जैसे नबूवत का तारुफ, जिब्राइल अलैहिस्सलाम से आपका तारुफ हुआ, वही से रोशनास किया गया, जैसे समझ में आया कि वही क्या होती है। लेकिन अब इस सूरत में असल जो अव्वलीन अहकामात नाज़िल हुए, पहली आयत जिस तरह है, या अय्युहल मुद्दसिर, मुद्दसिर का जो लफ्ज़ है जिस्सार से, दाल से अलिफ रे। जिस्सार कहते हैं उस चादर या कंबल को जो सर्दी से अपने आप को बचाने के लिए ली जाती है, जैसे अपने असल कपड़ों के ऊपर से ली जाती हो, या सोने वाला अपने ऊपर लेता है, कंबल वगैरह जैसी चीज को भी कहा जा सकता। अब यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस नाम से मुखातिब करने की एक वजह अभी हमने हदीस में देखी कि किस तरह आप उस वक्त चादर ओढ़ कर ही लेते हुए थे। और दूसरे, जिस तरह हम पिछली सूरत में सूरह मुज़म्मिल में समझ रहे थे कि आप जिस परेशानी और फिक्रमंदी के दौर से गुजर रहे थे, उसकी मुनासिबत से भी अल्लाह ताला ने इंतहाई शफ़क़त के साथ खिताब किया। गोया तसल्ली भी दी गई आपको कि अल्लाह ताला जानता है तुम किस परेशानी और फिक्रमंदी में हो। कहना ये या अय्युहल मुद्दसिर, परेशानी में ओढ़ कर लेते हैं आप, अल्लाह ताला को मालूम है आप किस हाल में हैं। और अब उस फिक्र का जो आपको जो फिक्र थी उसका इलाज बताया जा रहा है कि आप उठ खड़े हो, उठ खड़े होने में ही इलाज है। फिर कहा जाता कुम फ़अंज़िर, कुम के माने खड़े हो जाओ, फ़अंज़िर खबरदार करो, बस खबरदार कर दो, बस खबरदार करो। या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला, वहाँ पे भी कुम था तीसरा लफ्ज़ कि खड़े हो जाओ, लेकिन वहाँ पे रात के लिए, रात खड़े होने के लिए कहा गया था वहाँ के ओढ़ लपेट कर लेटने वाले उठो, चादर ओढ़ने वाले उठो, खड़े हो जाओ, कुम खड़े हो जाओ, और फिर रात को क़याम करो। और यहाँ पे दिन में खड़े होने, लोगों को खबरदार करने की बात है। ये आयत अगरचे जैसे हम समझ रहे हैं पहले नाज़िल हुई सूरह मुज़म्मिल से पहले, लेकिन कुरान की तरतीब में उसके बाद आ रही हैं, सूरह मुज़म्मिल के बाद। तो समझ में आता है कि अल्लाह के दीन को दूसरों को पहुंचाने से पहले का काम क्या है ना, अपनी तरबियत, रातों की इबादत के जरिए से अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करना। अगरचे वो काम पूरी जिंदगी ही करते रहना है, कभी मुकम्मल तो नहीं होता कि हम कह सकें कि हाँ अब हम तैयार हैं, या ये हम कहें कि अभी हम तैयार नहीं हैं दिन के कि हम कोई काम करें। वो काम तो होता रहेगा, लेकिन शुरू वहां से होगा। ये समझ में आ रहा है कि अपनी जात से शुरू करने की जरूरत है। उस काम को, अल्लाह के दीन को, अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने के काम को, उसके लिए कुमिल लैल, रात के क़याम से अपने आप को मजबूत करे इंसान, अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत करे। और फिर जो काम करना है फ़अंज़िर, सबसे पहला काम हर नबी हर रसूल का बुनियादी काम
جیسے حضرت نوح علیہ السلام سے بھی کہا گیا نا، نوح علیہ السلام کو جب نبوت دی گئی، پیچھے ابھی سورہ نوح میں ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب الیم، اپنے قوم کو ڈرا دو اس سے پہلے کہ ان پر عذاب آئے، اپنے قوم کو خبردار کر دو۔ جو خبردار کرنے کا انذار کا کام ہوتا ہے نا، جو سب سے پہلے کرنا ہوتا ہے، اپنی قوم کو بتانا ہوتا ہے اللہ کے رسولوں کو کہ جس روش پر تم چل رہے ہو وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے، یہ جہالت اور جو جس غفلت میں پڑے ہو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ دنیا اور آخرت کی بربادی۔ اور اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں کہ پلٹو اپنے رب کی طرف، اپنے روش پر تم جا رہے ہو اس سے پلٹو، اس غلط تباہی کی طرف لے جا رہی ہے وہ روش، اور اللہ کی طرف آؤ۔ اسی کے لیے پھر اب پیچھے آئے تھے کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور ربک فکبر ایک طرح سے دوسرا حکم کام کا عمل کا جو کہا جا رہا تھا، پہلا انذار اور دوسرا کیا ہے؟ اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر دو، اپنے رب کو بڑا کر دو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ یا جو انذار کا جو کام ہے وہ اس کا پہلا مرحلہ، پہلا اسٹیپ ہے، سمجھ لیں کہ لوگوں کو جو آگاہ کرنا ہے، لوگوں کو جو انذار کرنا ہے، لوگوں کو جو تنبیہ کرنی ہے، وہ کہاں سے شروع ہوگی؟ سب سے پہلے اللہ کی کبریائی کے اعلان کے ساتھ۔ سب سے ضروری کام بھی اور سب سے مشکل کام بھی۔ دنیا میں تو ہر جگہ ہر وقت کچھ لوگ اپنی بڑائی چلا رہے ہوتے ہیں، کہیں فرعون ہے، کبھی نمرود کی بادشاہی چل رہی ہے، کبھی بڑے بڑے سرداران ہیں جس طرح قوم سمود کے اس میں پڑھے تھے، یا قریش کے سرداران کو دیکھیں، کبھی بتوں کے نام سے، کبھی شرک کے کسی گڑھ میں ان کے مجاوروں، ان کے عقیدت مندوں کے وارے نیارے ہوتے رہتے ہیں، چھوڑنا نہیں چاہتے، اس کے لیے مخالفت پہ کھڑے ہو جائیں۔ ایسے میں سب کو بتا دینا کہ بڑائی تو صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے، جن کے کام کی ابتدا یہیں سے ہوتی نا، بندوں کو اللہ سے جوڑنا سب سے پہلے ہے، اپنی طرف بلانا نہیں ہے، اپنے کسی اور مقصد کی طرف بلانا نہیں ہے، اپنے ایجنڈے کی طرف دعوت نہیں دینی ہے۔ اصل کس طرف دعوت دینی ہے، کس طرف بلانا ہے؟ ایک اللہ کی طرف، ایک اللہ سے جوڑنا، ایک اللہ سے جوڑنے لازمی ہے۔ یہ بات نہیں ہوتی، پہلی بات اس طرح سے نہیں شروع ہوتی کہ یہ کام غلط ہے جو تم کر رہے ہو، وہ تو غلط ہے، وہ کرنا برا ہے۔ برائیاں تو کیسی کیسی معاشرے میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں نا، ایک ایک برائی پہ لڑائی کرنے کھڑے ہوں تو وہ برائیاں دور کب ہوں گی؟ اصل چیز جو مین تھنگ ہے، جو اصل چیز ہے، ایک بنیاد جو ہے کہ اللہ کو بھولنے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جو برائیاں کو پھیلتی ہیں، پہلے اللہ کو طرف آ جائے۔ اللہ جس کی پہچان دل میں ہوتی بھی ہے نا، اس کو اللہ کے کبریائی کا، اس کے خالق اور مالک ہونے کا نقش دل میں پہلے سے ہے، ہر انسان کے دل میں ہے، جس پر بہت سے زنگ چڑھ جاتے ہیں، انسان بلا بیٹھتا ہے، اس سے ڈھونڈ کر نکالے۔ اللہ کے رسول آ کے اس زنگ کو دھوتے ہیں، اس کو وہ اصل یاد دلاتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس کی طرف آؤ، اس کے ذریعے سے اپنے مردہ دل کو زندہ کرو، اسی کی اور صرف اسی کے اطاعت کرنے، اس کے آگے جھکنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اس طرح سے سوچیں، جب تیار کریں، خود ہر انسان خود تیار ہو، خود اللہ سے جڑ جائے اور بندوں کو اللہ سے جوڑے، بندوں کو اللہ بتا دے کہ اللہ کی کبریائی کا بتا دے، اللہ کا قانون چلنا چاہیے، اللہ کا حکم چلنا چاہیے دنیا میں، تو کس طرح معاشرے کی پھر ساری برائیاں خود بخود دور ہو جائے نا۔ دوسرے جو ساری برائیاں پھیلتی ہیں کس طرح؟ کچھ انسان اپنے مقاصد کے لیے، اپنے فائدوں کے لیے برائیاں پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ شرک کا تو بالکل وہی چیز تھی نا کہ صرف کچھ انسانوں کو اپنی کمائیاں کرنے کے لیے، اپنی حکمرانی چلانے کے لیے سارے لوگوں کو شرک پہ لگا کر رکھے۔ وہ ساری چیزیں دور ہو جائے جب اللہ کی کبریائی کا اعلان ہو جائے نا۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ انذار جیسا جو کٹھن کام ہے، لوگوں کو سوچے ان کی غلطیوں سے، غلطیوں کے انجام سے آگاہ کرنا جو ہے کتنا مشکل کام ہے نا۔ اور اس مشکل کام کو شروع جب اس طرح سے کیا جائے گا، ربک فکبر جیسا یہاں کہا جا رہا ہے، تو اس میں ایک یہ بھی یاد دہانی ہے کہ مخالفین تو بہت سر چڑھ کر بولیں گے، مخالفت اتنی بڑی نظر آئے گی، بہت ہی بڑی، لیکن تمہارا رب ان سب سے بڑا ہے، تو ان سب پہ غلبہ رکھتا ہے، ان سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ تو کرنے والا جو اتنے کٹھن کام کو جو کرنے والا ہے، اس کو بھی ہمت آ جائے نا، پشت پہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔
اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہے، اس کی بڑائی کا اعلان کر دو، اسی کی بڑائی سے بات شروع کرو۔ جو چوتھی آیت میں کہا جاتا ہے، سورۃ المدثر ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 4، وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ۔ وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ جو ہے اور اپنے کپڑے بس پاک رکھو، تمہارے کپڑوں کو پاک رکھو مانے ہوئے ثیاب کا لفظ تو جو ہے ثوب سے واو بے، ثوب کی جمع ثیاب اصل معنی کپڑے کے ہیں، لیکن اسی سے عمل کو بھی ثوب کہا جاتا کرتی ہے، تو قلب، دل اور نفس کو بھی، اور خلق کہیں تو اخلاق اور دین کو بھی، اور پھر انسان کے جسم کو بھی لباس سے تعبیر کیا گیا۔ یہ سارے مطالب ہمارے قرآن میں انہوں نے لکھے۔ ویسے اس کا پاک دامنی کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، پاک دامن ہونا کیا ہے؟ دامن و قمیص کا دامن صاف ہونا، پاک ہونا کیا ہے؟ اس کے اخلاقی گندگیوں سے پاک انسان کو کہا جاتا ہے نا پاک دامن، تو اسی طرح سے عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب اس لحاظ سے یہاں اس آیت کے ان دو الفاظ میں جو متصل کی آیات ہے ابتدائی، اس طرح اتنی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، بہت ہی رائم بھی، بہت زوردار بھی، اور معنی بھی اس میں جیسے بہت زیادہ معنی، بہت ہی مفہوم اس کے اندر ہے۔ دو الفاظ میں بہت کچھ نصیحتیں کر دی گئی، وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ کہہ کر اس کے جو مفہوم لیے جا سکتے جو لیے مفسرین میں، ان میں سے پہلا مفہوم تو وہی ہے جو الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ اپنے کپڑوں اور جسم کو ہر نجاست سے پاک رکھو، ہر گندگی سے پاک رکھو۔ اب اس وقت کے جاہلی معاشرے کا ہم سوچ سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں کہ طہارت و پاکیزگی کا ان کو کیا تصور ہوگا، کیا ان کی سمجھ ہوگی صفائی کے لیے۔ آج بھی سوچے گھروں، ہوٹلوں وغیرہ کو صاف ستھرا کر کے کیسے چمکا دینے والی جو کلیننگ سروسز ہوتے ہیں، ان کی صفائی کو دیکھیں، اگر صفائی کرتے ہوئے دیکھیں، پچھلے دنوں کوئی وہ بھی ویڈیو بھی واٹس ایپ پہ پھر رہی تھی، کیا کر رہا ہوتا ہے جو صفائی کرتے ہیں، تو کس طرح بالکل کیسا لگتا ہے نا، بالکل جیسے طہارت کے تصور سے ہی بے بہرا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا چیز گندی ہے، کیا کون سی چیز ناپاک ہے اور کون سی نہیں ہے۔ وہ تصور جو اسلام نے ہمیں دیا اس کا کچھ نہیں پتا دوسرے کو۔ وہ صفائی کا یہاں پہ بات، یہاں پہ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں دوسرا ہی بھی جیسے اس کے انذار کے بعد اور اللہ کی کبریائی کے بعد پاکیزگی کا، صفائی کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی انتہائی نفاست پسند، ہمیں پتہ ہے حدیث سے، آپ کی سیرت سے، مسواک کا استعمال اس ہوتے ہیں آپ کس کثرت سے کرتے تھے نا، اس وقت اپنے دانتوں کو، اپنے منہ کو صاف رکھنا۔ آج اتنا انسان سمجھ رہا ہے بہت مہذب ہو گیا، اب اتنی وہ ڈینٹسٹری پڑھ لی ہے اور اس کی اہمیت اسے پتہ چلی ہے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ کتنا اہم ہے اپنے دانتوں کو صاف رکھنا، اور اس کے لیے آپ کتنی دفعہ تو مسواک کرتے تھے جس دن اور رات میں۔ اس میں سورہ تحریم میں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح شہد تک کی بو آنے کی شکایت سن کر آپ نے شہد ہی نہیں کھانے کی قسم کھا لی، جس پر آپ کو وہاں پہ ٹوکا گیا۔ تو اب ذرا سوچیں تو پیاز اور لہسن کی بو کا کیا سوال تھا کہ آپ اپنے پاس سے آنے دیں۔ اور اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی جسم اور لباس کی طہارت کے لیے کیسی مفصل تعلیم دی، تفصیل سے تعلیم دی، غسل کے احکامات، وضو کے احکامات، لباس کو صاف ستھرا رکھنے کے احکامات، بلکہ فقہ کی تعلیم جیسے شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے، اکثر پہلا باب ہی طہارت کا ہی ہوتا ہے کہ کون سی چیز نجس ہے، کون سی چیز نہیں ہے، کہ پاک کس طرح ہوتی ہے، کس طرح نہیں ہوتی۔ راہب اور مجذوبوں کی طرح اپنے لباس اور جسم کی صفائی سے بے نیاز رہنا اسلام نہیں سکھاتا۔ پہلے ایک یہ بھی غلط تصور ہوتا تھا نا، بے نیاز رہیں، گندے سندے رہیں، کپڑے نہیں بدلیں، کوئی بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ بہت ہے وہ، بلکہ مسلمانوں میں بھی رہا ہے، بڑی منصوبوں کی قدر کی جا رہی ہوتی جو بھنگ پی کر اور گندے لباس پہن کر بیٹھے ہوں، اور انہیں کوئی پہنچا ہوا لوگ سمجھ کر ان کے پاس سے اپنی کچھ منتیں ماننے کے لیے جا رہے ہوں، تو وہ اسلامی سکھاتا۔ پاکیزگی پہلی چیز ہی جو ہے وہ پاکیزگی سکھائی گئی کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، اپنے لباس کو پاک رکھو۔ دوسرا مفہوم یہاں وثیابک فطہر کا ایک یہ بھی سمجھا گیا کہ پاک دامنی،
ابھی جیسے ہم سمجھ رہے تھے جس طرح اردو میں پاک دامن کہنا ہوتا ہے کہ اخلاقی برائیوں سے پاک ہو. کہ شروع کے جو مفسرین ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حسن بصری، مجاہد اور بھی بہت سے اس دور کے جو مفسرین تھے وہ اس آیت کا یہی مطلب لیتے ہیں کہ اخلاق کو پاکیزہ رکھو، جیسے ہر قسم کی برائیوں سے بچو. عربی میں جیسے کہا جائے کہ فلان طاہر الثیاب، کہ فلاں جو ہے اس کے کپڑے پاک ہیں، تو اس سے کیا مراد ہوگئے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں. یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کے کپڑے پاک صاف ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے اخلاق اچھے ہیں. اسی طرح کسی کے بارے میں کہا جائے کہ فلان دنیست ثیاب، کہ اس شخص کے کپڑے گندے ہیں، تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ ایک بد معاملہ شخص ہے، اس میں اعتبار نہیں ہو سکتا، اخلاق میں جیسے صحیح نہیں ہے. اور اس کے علاوہ پھر ایک مفہوم یہ بھی کہ قرآن میں مشرکین کو بھی نجس کہا گیا نا، اور شرک کو نجاست سے تعبیر کیا گیا. تو کسی نے یہ بھی سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے کر مشرکین کو مایوس کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ شرک سے تو بچے ہوئے تھے، شرک کی گندگی سے تو آپ پہلے بچے ہوئے تھے، لیکن یہاں آپ سے کہنا ایک تو سب انسانوں کے لیے بھی ہے بات کہ اس سے دور رہو، شرک کی نجاست سے دور رہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے خاص خطاب ہو. تب بھی یہ کہ جو اس وقت کے مشرکین ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول اپنے عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنے والے، وہ کوئی شرک کی طرف نہیں آنے والے. پھر ایک بات یہ بھی سمجھی گئی کہ لباس ہر قسم کے اخلاقی عیوب سے پاک ہو. لباس صاف ستھرا پاکیزہ تو ہو، لیکن اس میں فخر اور غرور اور ریا اور نمائش نہیں ہو. ہم دیکھتے ہیں کتنی احادیث ہیں جس میں کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے کرنے کی ممانعت آتی ہے. اس وقت کا لوگوں کا طریقہ بھی ہوتا تھا عام لوگوں کے لباس کے مقابلے میں، جس کو اپنی عمارت کی شان دکھانی ہے، کوئی بڑے ہم ہیں تو وہ ضرورت سے زیادہ لمبے لباس اور زمین پر گھسٹنے والے لباس پہنتے تھے نا، تو اس پر کافی وعید آتی ہے حدیث میں. تو اصل ممانعت اور وعید ہے کیوں؟ تو دوسروں پر فخر جتانے والے لباس کرنا، تو اس سے اصل منع کیا گیا. تو وہ اس وقت کا جو طریقہ ہو، آج اسی طرح سے اگر لباس ایسے پہننے ہوں جو جس میں اصل چیز ویسے ہر چیز میں نیت ہی ہے، ایک اچھی نیت سے پہن رہے ہیں، اچھے انسان کی حیثیت سے، ایک جو عام طور پہ جو چلن ہے سب کے ساتھ مل کر انہی جیسے رہنا چاہتے ہیں، وہ بھی ایک غلط بات نہیں ہے. لیکن شان جتانے کے لیے، کوئی اپنے غرور کے لیے، کوئی اپنے آپ کو سب پہ بڑا ثابت کرنے کے لیے جو لباس ہو، تو وہ اس کی بھی ممانعت کسی نے سمجھی کہ اس طرح کا لباس نہ ہو. اور اس کے بعد لباس کا حیا کا ہونا، تقویٰ کا لباس ہونا، وہ سب ہم جانتے ہی ہیں کہ کس طرح سے ہونا چاہیے. اور پھر کہا جا رہا ہے وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ناپاکی سے پس دور رہو. ناپاکی سے دور رہنا کیا ہے نا، رجس کا جو لفظ ہے رے جیم سے رجس، اور رجس جو ہے رے جیم سین رجس. ابھی ہم پچھلی آیت میں سمجھ رہے تھے نا کہ اس کو مشرکین کو کہا گیا کہ وہ رجس ہے، شرک کو جیسے نجاست کہا گیا. تو یہ ہم معنی الفاظ ہے تقریباً. رجس کا لفظ رے جیم زے جو ہے قرآن ویسے کی طرح آتا ہے، یہاں پہ گندگی کے لیے سمجھا گیا، دوسری جگہ عذاب کے لیے بھی آتا ہے. اصل چیز اس میں کیا ہے معنی میں کہ جس سے طبیعت میں بہت ارتعاش جھرجھری سی جیسے آ جائے نا، بہت ہی اس کی وجہ سے جیسے انسان برداشت نہیں کر سک رہا ہو، تو وہ چیز ہے. عذاب بھی ایسا ہو جو ہلا ڈالنے والا ہو تو وہ رجس ہوگا. اسی طرح گندگی جس کو دیکھ کر طبیعت گھن کھاتی ہے، طبیعت میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے، تو وہ گندگی بھی مراد ہوتی ہے کہ وہ اس گندگی سے بچو. اب یہاں گندگی سے پھر ہر قسم کی گندگی مراد ہے. اب وہ عقائد کی ہو، خیالات کی ہو، اخلاق و اعمال کی ہو، یا جسم اور لباس اور رہن سہن کی ہو، سبھی گندگیاں اس سے مراد ہو سکتی کہ ان سے دور رہو، ان سے بچے رہو، جیسے کہا جا رہا ہے کہ ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہاں پہ یہ بھی سمجھا گیا کہ خاص طور پہ شرک کی گندگی کے لیے آ رہا ہے. ایک طرح سے ویسے جو پچھلی آیت تھی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ،
کہ جیسے اس میں مثبت طریقے سے کہا جا رہا تھا نا پاکیزگی اختیار کرو، اب اسی بات کو منفی طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے، تو زیادہ ایمفیسس بھی ہو رہا ہے نا، ایک طرح سے پاکیز جیسے ہو رہی ہے اس چیز کی. پہلے کہا جا رہا پاک صاف رہو، پھر کہا جا رہا گندگی سے دور رہو. حجرہ ہوتا دور رہنا بالکل کسی چیز سے، تو رجس حجر بس دور رہو، رج سے گندگی سے دور رہو. اور رج جو ہے شرک کی گندگی بھی ہے نا، تو وہی بات جو تیاب وقتہ میں کہی گئی تھی کہ اپنے آپ کو شرک کے چھیٹوں سے دور رکھو، اس کی شرک کی ناپاکی سے اپنے آپ کو دور رکھو. یہ بھی پتہ ہی تھا نا جس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قوم میں کام کرنا تھا تو کتنی شرک کے اندر جیسے گھسے ہوئے تھے نا، اس میں شرک ہر طرف شرک ہی شرک تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ زور ڈالتے ہی تھے نا کہ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں، کچھ بات مان لیں، کچھ تعریف کر دیں ان کے بتوں کی، لیکن آپ کو صاف صاف نہ کر دیا گیا. پیچھے سورہ قلم میں بھی ہم نے دیکھا تھا نا، سورہ قلم کی آیت نمبر 9 میں کہ بدو لو تدھنو فیدھنون، وہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ نرم پڑو تو وہ بھی کچھ نرم ہو جائے، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کریں، آپ بتوں کے لیے کوئی اچھی بات کر دیں، آپ ان پر ہاتھ رکھ دیں تو وہ بھی آپ کی بات مان لیں. آپ کو کہہ دیا گیا کہ نہیں وہ آپ کو تو نہیں کرنا ہے، ہرگز وہ کام آپ نہیں کر سکتے. تو یہاں بھی اسی طرح آپ تو دور رہے ہر گندگی سے، ظاہری گندگی سے، نجس چیزوں سے، اور اپنے عقیدے کی گندگیوں سے، خیالات کی گندگیوں سے، اخلاق کی برائیوں سے، اعمال کی برائیوں سے، ہر چیز سے آپ دور رہیں. آپ یہ جیسے آپ سب سے کہا جا رہا ہے، آپ کے ذریعے ہم سب سے کہا جا رہا ہے. اور پھر کہا گیا ولا، اور نہیں، تمنن، تمنن تم احسان کرو، تستکثر زیادہ طلب کرنے کے لیے، کثرہ سے، کثرہ زیادہ کے معنی ہوتے ہیں نا، تو زیادہ طلب کرنے کے لیے. اب یہ بھی خاصا سمجھنے والی بات ہے یہ، ولا تمنن تستکثر جو ہے، تمنن کا لفظ ہے منا سے، میم نون منا، منا کے معنی ایک تو ہے احسان کرنا. زیادہ تر مفسرین نے ویسے یہاں یہ پہلے معنوں سے اس آیت کو سمجھا احسان کرنے کے لحاظ سے. اور تستکثر ویسے دوسرے معنی مننا کے ویسے یہ ہے کہ روکنا، کاٹ دینا، منقطع کرنا، کسی چیز کو روک دینا. جس طرح قرآن میں آتا ہے نا اجر غیر ممنون، اجر ہے آپ کے لیے جو کبھی منقطع نہیں ہونے والا، کبھی جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، ایسا اجر آپ کے لیے ہے. تو وہ بھی دوسرے معنی مننا کے وہ بھی ہے روکنا، کاٹ دینا، منقطع کرنا. اور تستکثروا کا جو لفظ ہے کثرہ روٹ ورڈ ہے، لیکن استکثرا کہیں تو معنی ہوتے ہیں زیادہ حاصل کرنا. اور پتہ ہے نا استسقا، استغفار کے جو ہے لفظ افعال کے وزن پہ، کہ کسی چیز کا طلب کرنا، اس کو مانگنا، تو زیادہ حاصل کرنا. تو اسی سے استکثار میں بھی دو معنی پائے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ کسی چیز کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا اور زیادہ چاہنا. دوسرے یہ بھی معنی سمجھے گئے کہ کسی چیز کو زیادہ سمجھ لینا یا گمان کرنا کہ وہ زیادہ ہو گئی ہے. تو اب یہاں پہ ہم اس آیت کو سمجھنے کے لیے پہلے وہ جو ایک معنی لے کر دیکھیں، منا کو احسان کرنے اور استکثار کو زیادہ حاصل کرنے کے معنوں میں لیجئے. تو کیا مفہوم اس سے کیا مفہوم اس سے نکلتے ہیں، اس کے بھی کئی مفہوم بنتے ہیں کہ جو پہلا مفہوم اس کا ہوگا کہ جس کسی پر بھی احسان کرو وہ بے غرض کرو. آپ کے لوگوں پہ جو عطا، جو بخشش کر رہے ہوں، لوگوں کے ساتھ جو حسن سلوک کر رہے ہوں، جو سخاوت کر رہے ہوں، وہ صرف اللہ کے لیے ہو. کوئی شائبہ اس خواہش کا نہیں ہو کہ اس احسان کے بدلے میں کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے. یعنی اصل بات کیا ہوئی، اللہ کے لیے احسان کرو، فائدہ حاصل کرنے کے لیے کوئی احسان نہیں کرو. جو بھی احسان ہو وہ بھی کتنا بڑا احسان ہی ہے نا، اللہ کے دین کو جو آپ پہنچا رہے تھے تو اس کی طرف بھی ہے. دوسرا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو نبوت کا کام آپ کر رہے ہیں وہ خود اگرچہ بہت بڑا اپنی جگہ احسان ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ہدایت نصیب ہو رہی ہے، مگر اس کا کوئی احسان لوگوں پہ نہیں جتاؤ، اس کا کوئی فائدہ اپنے لیے حاصل نہیں کرو. اور تیسرا مفہوم یہ سمجھا گیا
کہ اگرچہ آپ ایک بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں مگر اسے اپنی نگاہ میں کوئی بڑا عمل نہیں سمجھے، کبھی یہ خیال دل میں نہیں آئے کہ یہ فریضہ انجام دے کر اس کام میں جان لڑا کر کوئی تم بڑا کام کر رہے ہو، کوئی رب پر کوئی احسان کر رہے ہو، ولا تستکثروا، کوئی اس کو بڑا نہیں سمجھو۔ پھر یہ بھی اس طرح سے ہم سوچیں آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے، یہ بات تو ہم سمجھی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہی جا رہی ہے کہ آیت ہم سے یہ کہہ رہی کہ اللہ کے دین کو بندوں تک پہنچانے، ان کی اصلاح کرنے کا کام بالکل بے غرض ہونا چاہیے، کسی پر احسان نہ جتائے، نہ یہ خیال کرے کہ کسی پر احسان ہو رہا ہے، نہ دنیا کا کوئی فائدہ اس سے چاہے، کوئی سا بھی کام نصیحت کا کام ہو، اللہ کے دین کو بندوں تک پہنچانے کا کام ہو، کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، انسان کر رہا ہے اپنا فرض ادا کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ بالکل بے غرض ہو کے یہ کام کرو۔ اور یہ تو ہم پہلے معنوں کے لحاظ سے لے رہے تھے نا، جو مننا اور استکثرا کے دو معنی سمجھے۔ اب دوسرے معنی کیا بتائے تھے میں نے؟ مننا کے معنی روکنا، کاٹ دینا، استکثرا زیادہ سمجھ لینا، اپنے کسی کام کو گمان کرنا۔ تو اس لحاظ سے اگر اس کے معنی سمجھے تو کیا بنیں گے کہ جو انذار اور تبلیغ کا کام آپ کے سپرد کیا گیا اس کو برابر جاری رکھنا، کبھی بھی یہ سوچ کر کہ اب بہت ہو چکا، بہت کہہ دیا میں نے، بس اب کام نہیں، اب آگے نہیں بولنا ہے، اب کام روک دینا ہے، اس کام کا سلسلہ منقطع کر دینا، ختم کر دینا، وہ نہیں ہو، روکے نہیں۔ اور اللہ کے رسولوں کا ہی بلکہ ہمیں پتہ ہے وہ اپنی ذمہ داری اسی طرح پوری کرتے ہیں نا، قوم کے انکار اور مخالفتوں سے سال ہر سال بلکہ صدیوں تک بھی مایوس نہیں ہوتے۔ اور یہ رسولوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی اسوہ تھا نا، کتنے سالوں انکار کر رہے ہیں، مخالفتیں ہو رہی ہیں، لوگ بات نہیں مان رہے ہیں، مگر آپ اسی طرح کوشش کرتے رہے جب تک کہ پورے بالکل تیار نہیں ہو گئے کہ آپ کی جان ہی لے لیں۔ جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا اس وقت تک آپ وہی کام کرتے رہے۔ اب اس میں پھر ہمارے لیے تمام مسلمانوں کے لیے جو بہت یاد رکھنے والی بات ہے وہ یہی کہ نصیحت کا کام ایسا نہیں ہے کہ کچھ عرصے ہی کر کے بس مایوس ہو جائیں لوگوں سے۔ اور بھی بہت سی حکمتیں ہم قرآن میں سمجھتے رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ کسی پر مسلط ہی ہو جائیں کہ بس مانو مانو مانو، اور اپنے کردار کے ذریعے لوگوں تک اللہ کا دین اثر پہنچانا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہو کہ بس قطع تعلق کر لیں، خود ہی فیصلہ کر لیں کہ نہیں یہ تو کبھی نہیں ماننے والے۔ اس کے بجائے کیا رویہ ہونا چاہیے، اب وہ اگلی آیت میں اور سمجھ میں آ رہا ہے۔ آیت نمبر 7 میں کہا جا رہا ہے سورہ مدثر کی ولی ربک فاصبر، اور لیے رب کا آپ کے رب کے، اور اپنے رب کے لیے آپ کے رب کے لیے فاصبر، بس صبر کیجئے۔ اب آپ اس کے اپنے رب کے لیے صبر کریں۔ اب یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ جو حکم جو دیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے لیے صبر کرو، اس کا ایک تو مفہوم بالکل وہ ہے جو اس میں آتا ہے سورہ طور کی آیت میں آتا ہے، وہاں پہ کہا گیا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرو، تم ہماری آنکھوں میں ہے۔ تو وہاں پہ اصل میں صبر کے ساتھ لی کا لفظ آتا ہے، یہاں پہ بھی لی رب کا ہے نا، وہاں پہ بھی وَاصْبِرْ لِحُکْمِ ہے، تو لی کے ساتھ جب آئے تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ صبر اور استقامت کے ساتھ انتظار کرنے کے معنی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے بھی سورہ قلم میں ہم نے دیکھا کہا گیا فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور آپ اپنے رب کے لیے صبر کریں اور مچھلی والے کی طرح نہیں ہو جائیں، یعنی یونس صلی اللہ علیہ السلام کی طرح جلدی نہیں کر دیں کہ اب یہ تو نہیں مانتے اب بس میں چلا جاؤں۔ تو وہ ایک تو مفہوم ہے کہ آپ بس کرتے رہیں، جو پچھلی آیت میں جو بات سمجھ رہے تھے نا اسی کے اور تفصیل آ رہی ہے، اسی کی تاکید آ رہی ہے کہ آپ کریں۔ اب یہاں سے صبر کا اصل مفہوم بھی سمجھ میں آتا ہے نا، کہ صبر کا لفظ اکثر اردو میں جس طرح استعمال کرتے عربی میں بہت اس سے مختلف ہے نا، کہ اپنے آپ کو جیسے تقدیر کے حوالے کر کے پیچھے ہٹ جانا، بیٹھ رہنا، یہ مقصد صبر سے، بلکہ اصل بات جو سمجھائی جا رہی صبر کی بلکہ تلقین کرنے سے کہ ولی رب کا فصبر جو کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کریں،
اس سے کیا بات ایک تو سمجھ میں آتی کہ اس کام کی جو مشکلات آپ کو پیش آنی ہے، جو آ رہی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے نا۔ انسانوں کے دلوں کو، ان کے ذہنوں کو بدل دینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ جان جوکھوں کا کام تھا نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا جا رہا تھا، اس میں سخت مصائب اور مشکلات اور تکلیفوں کا سامنا پیش آنا ہی تھا۔ وحی کے نزول کے پہلے ہی دن جو سیرت کے واقعات میں سنتے پڑھتے ہیں نا، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عزیز کے پاس لے گئی ان سے ملانے کے لیے، ورقہ بن نوفل جو پچھلی کتابوں کے عالم تھے، تو انہوں نے اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ تمہاری قوم تمہیں تمہارے شہر سے نکال دے گی۔ آپ اس پر سخت حیران تھے، کہاں آپ پر جان فدا کرتی تھی آپ کے قوم، آپ کو امین اور صادق کہنے والے، آپ کی بات پر اعتماد کرنے والے وہ شہر سے نکال دیں گے۔ اور بھی اس کے علاوہ کیسے کیسے سخت مرحلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کی زندگی میں آئے، تو اس کے لیے جیسے پہلے آپ کو بتا دیا گیا کہ اس سب میں، ان ساری مشکلات میں آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کیا کریں، پوری ثابت قدمی کے ساتھ مسلسل اپنے فرض کو انجام دیتے رہیے۔ دوست دشمن بن جائیں گے، اپنے پرائے بن جائیں، کیسے ہی پریشر ہو، لالچ دیے جائے کہ ہم آپ کی سب باتیں مان لیں گے، آپ ہمارے بتوں پر بس ذرا سا ہاتھ رکھ دیں۔ لیکن کیسے کیسے پریشر پہ آ کے ابو طالب سے ملاقات کر کے دوسرے سرداران پریشر ڈالتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور اسی طرح کے اتنی طرح کے جو مخالفتیں بھی، تعلقات کا کہہ کر، محبتیں دکھا کر بھی پریشر ڈالے جاتے ہیں، اور کس کس طرح سے۔ لیکن آپ تو بس حق پر ہی قائم رہیں، حق ہی پہنچاتے رہنا آپ کا کام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی، جیسے حضرت عائشہ نے کہا نا، کانا خلق قرآن، کہ جو قرآن کا خلق تھے۔ قرآن میں سمجھے جو احکامات دیے گئے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سب سے زیادہ کرنے والے تھے، ان سب کا بہترین نمونہ تھے۔ ان احکامات پہ کیسے عمل کیا جائے اس کا بہترین نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھا دیا۔ اور اسی صبر کی اب ہمیں بھی ضرورت ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی ہمارے لیے نمونہ، آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہ آیات بھی ہم سے بھی کچھ کہتی ہے نا، آیات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں نازل ہوئی تھی، ہم سب کی ہدایت کے لیے ہے۔ تو ہمیں کیا کہہ رہی ہے، ہم سے کیا کہہ رہی ہے نا، ہمیں کچھ یہ کام نصیحت پہنچانے کا کام کرنا ہی ہوتا ہے نا۔ اب وہ اپنے بچوں کی تربیت کا کام ہو، اپنے گھر والوں کی اصلاح کا کام ہو، یا اللہ کے بندوں تک اللہ کے دین کو پہنچانے کا کام ہو، ان سب میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، آپ کے نمونے کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ راستے میں کانٹے بچھا والی کی خیریت پوچھنے کے لیے آپ کا جانا، وہ جو جان کے دشمن آپ کے بنے ہوئے، وہ سجدے کی حالت میں سوچے آپ کی گردن میں چادر ڈال کر موڑ رہے ہیں، گلا آپ کو دبا رہے ہیں، پتھر مار کر آپ کو لہو لہان کر دے، ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کرنا، کے لیے رو رو کر اللہ سے دعائیں کرنا، کیسا حوصلے کا کام ہے، کیسا وہ صبر تھا نا۔ اب اپنے لیے سوچیں تو کہ کس طرح وہ اولاد جنہیں اتنی مشقتوں پر مشقتیں اٹھا کر پالا تھا، اپنے آپ کو تج ڈالا تھا، وہی صدمے پہنچائے، وہی قدر نہ کرے، یا پھر عزیزوں سے تکلیفیں پہنچے، اپنے شہر والوں سے، اپنے لوگوں سے تکلیفیں پہنچے، دوسروں سے جو تکلیفیں پہنچتی ہیں، اسلام کے جو دشمن ہو ان سے جو ہر طرح سے ہر طرف وقت تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں، ان سب میں صبر کرنا جو اتنا بڑا مشکل کام ہے، اس کو اس آیت میں کیسا آسان بھی کر دیا گیا نا، اس سارے مشکل کام کو۔ یعنی صرف صبر کا حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے، ولی رب کا فصبر، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ تو یعنی جو کچھ تم نے کیا تھا وہ بھی اپنے رب کے لیے تھا، کسی کے لیے محنت کی، کسی کے کیا کچھ مشقتیں اٹھائی، کیا کچھ اپنے جان جوکھوں میں ڈالی، سب کیا تھا، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھا، اور اب صبر بھی اسی کے لیے ہے نا۔ اگر کسی اور کا صبر کرنا ہو تو وہ تو بہت مشکل ہو سکتا ہے نا۔ وہ کون ہوتا ہے، وہ جو ہمیں اتنی اذیت پہنچا رہا ہو، وہ جس کے ساتھ ہم نے اتنا اچھا سلوک کیا، وہ آج ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، انسان کے لیے کیسا ناممکن ہو جائے صبر کرنا۔ لیکن جب اپنے رب کے لیے، رب جو اتنا کریم آقا ہے، اتنا مہربان آقا، جو اصل مالک ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے،
تو صبر بھی صرف اسی کے لیے ہے نا، ورنہ وہ جو پہاڑ جیسی چیز ہے، مشکل چیز صبر، وہ اپنے رب کی عنایتوں، اپنے رب کی رحمتوں کے مقابلے میں تو سوچے ہمارا عمل، ہمارا صبر کچھ بھی نہیں۔ پیدائش سے پہلے سے اس پوری دنیا میں ہماری ذات پر کیا کیا اللہ کی نعمتیں، عنایتیں اور ہر وقت ساتھ رحمتیں ہیں، تو اس میں پھر اپنے رب کے لیے صبر کرنا تو پھر کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے نا۔ اور پھر یہ بھی ہے، ولی رب کا کہنے سے یاد دہانی یہ بھی ہوتی کہ کوئی اور ہماری مشکلات، ہمارے غم، ہماری فکروں کو نہ جان سکتے ہیں، نہ ہماری کوششوں کی قدر کر سکتے ہیں، لیکن رب کریم تو کیسا علیم حکیم ہے، علم رکھنے والا ہے، سب اسے معلوم ہے، حکمت کے ساتھ ہی ہمیں جس مشکل میں ڈالا ہو کسی حکمت کے ساتھ اس نے ڈالا ہے۔ اللطیف الخبیر ہے، بہت ہی باریک بینی سے جاننے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ اللطیف کے دونوں ہی معنی ہوتے ہیں نا۔ پھر ہر شے پہ قدرت بھی رکھنے والا ہے، وہ مشکل سے نکالنا بھی اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، ہمیں جس مشکل میں ہم پڑے وہ نکال سکتا ہے، ہمیں پوری اس پہ قدرت رکھتا ہے۔ آج جو کچھ بھی ہو ہمارے ساتھ ہو رہا ہو وہ تو اس کا دیا ہوا چھوٹا سا امتحان ہے، ایک ہے العسر ہے بس، اور اس کے ساتھ اس جب اللہ کی مدد اس کے ساتھ اس کا میری اپنی پشت پر ہو تو اگر یہ انسان سوچ لے تو صبر کرنا کتنا آسان ہو جائے، پھر کیا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ کے لیے میں نے صبر کیا، اللہ کے لیے میں نے کام کیے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، تو اس کے لیے آسانی سے انسان صبر کر سکتا ہے۔ تو یہاں وہ یاد دہانی ہو رہی ہے کہ ولی ربک فاصبر۔ اب یہاں پہ وہ سورہ مدثر کی وہ ابتدائی 7 آیات پوری ہو رہی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نزول وحی کا جو پہلا تجربہ تھا، سورہ علق کی پہلی 5 آیات، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ کو کس عظیم کام پر معمور کیا جا رہا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، بلکہ وہ اس تجربے کے بعد آپ کو کچھ مدت کے لیے چھوڑ دیا گیا کہ آپ دوسری وحی لینے کے قابل ہو جائے۔ اور پھر اب یہاں پہ یا ایھا المدثر کہہ کر اپنے بندے کو گویا جسے پیار سے ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دیا گیا ہو کہ اب کھڑے ہونے کا، کام کرنے کا وقت آ گیا۔ قم فانذر، آپ کا جو اوڑھ لپیٹ کر لیٹنا بھی تھا وہ کس لیے تھا؟ انسانوں کی دنیا کی حالت تو دیکھ کر آپ فکر مند تھے نا، کیسی تباہی کی طرف انسانیت جا رہی ہے، اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے۔ اب آپ کو بتا دیا گیا کہ کیا کرنے کا کام ہے، کیا کریں، کس طرح سے تباہی سے انسانوں کو تم بچا سکتے ہو۔ اب بس کھڑے ہو جاؤ، چادر پھینکو، آستین چڑھاؤ، کام پہ لگ جاؤ، جیسے کہا جا رہا ہو قم کہہ کر، تو قم فانذر، اور ان کی روش کے انجام سے ڈرا دو، لوگوں کو خبردار کر دو، بتا دو جس پر لوگ جا رہے ہیں۔ پھر ربک فکبر، سارے جھوٹے خداؤں، ساری سرداریوں کے مقابلے میں ایک اللہ کے بڑائی کا ڈنکا بچا دو۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر یہ ہدایت بھی کہ اب جو کام آپ کو کرنا ہے اس کا تقاضا کیا ہے کہ زندگی ہر لحاظ سے پاکیزہ ہو، ظاہری گندگیوں سے، شرک و بدعات کی نجاست سے پاک، عقیدہ پاکیزہ، عمل پاکیزہ، گفتگو پاکیزہ، خیالات پاکیزہ، وثیابک فطہر والرجس فاہجر، ہر طرح کی گندگی سے دور رہو، عقیدے کی بھی، ظاہری بھی، ہر طرح کی۔ اور پھر کہا گیا ولا تمنن تستکثر، ہر طرح کے دنیاوی فائدوں سے قطع نظر، بے نیاز ہو کر، کسی بھی طرح کے بدلے کی کوئی فکر نہ ہو، اور بالکل اخلاص کے ساتھ اللہ کی مخلوق کی اصلاح کا فریضہ انجام دو، دیتے ہی چلے جاؤ۔ یہ سارے احکامات اپنے لیے ہم لیتے جائیں، اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیے گئے، آپ کے ذریعے ہم سے بھی یہ سب کہا جا رہا ہے نا، ہمیں بھی کرنے کا ہی کام ہے نا۔ آج ہمارے پاس اللہ کا دین ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایات ہے، آپ کی سنت ہمارے پاس ہے۔ دنیا کو نہیں پتہ ہے، دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے، اور دنیا کو تباہی سے بچانا ہمارا کام ہے نا۔ اور پھر اس راستے میں جو بھی مشکلات آئیں، اللہ کی مخلوق کی اصلاح کا فریضہ انجام دینا بھی ہے، دیتے ہی چلے جانا ہے۔ اور پھر اس میں جو مشکلات، مصائب پیش آئے، ولی ربک فاصبر، ان پر اپنے رب کی خاطر صبر کریں۔
اپنے رب کے لیے اس پہ صبر کرتے رہیں. اب بلاغت جو ہے کہتے ہیں اصل میں تھوڑے سے الفاظ میں بہت بڑی بات کہنا، اور اللہ کے کلام کی بلاغت کے تو کیا کہنے ہیں. ہم یہاں دیکھتے ہیں کیسے دو الفاظ میں چھوٹی چھوٹی آیات میں کتنی کیا مفہوم کیا باتیں ہمیں جیسے سمجھا دی گئی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان سب پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے. پھر اب یہ آیات تو وہ تھی نا جو ابتدائی آیات تھی. اب اس کے بعد کی جو آیات ہیں وہ تھوڑا عرصے بعد نازل ہوئی جب مخالفتیں شروع ہو گئی. اللہ کے دین کو پہنچانے کا کام کرے تو یہ ہو نہیں سکتا نا کہ مخالفت نہ ہو. ظاہر ہے ہر ایک کے اپنے اپنے مفادات، اپنے فائدے، اپنی دنیا بن رہی ہے، وہ سب سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں نا مخالفت کرنے کے لیے. عوام کو بے وقوف بناتے ہیں کہ وہ ریڈیکول کر رہا ہوتا ہے اصلاح کرنے والوں کو، ان کی بات سننے نہیں دیتے. تو وہ ساری جب مخالفتیں زور پہ پہنچی تو اس وقت پھر دوسری اب آگے کی آیات نازل ہوئی. اسے کہا جا رہا ہے فَإِذَا پس جب نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، نقرہ پھونکا جائے گا، فی الناقور ناقور میں پھونکا جائے گا. نقرہ کا جو لفظ ہے النقرو کے روٹ پر نون کافرے، اور النقرو کہیں تو کسی چیز کو کھٹکھٹانا کہ اس میں سوراخ ہو جائے. نقیر جو ہے کھجور کی گٹھلی کے گڑھے کو کہتے ہیں. حقیر چیز کے لیے قرآن میں بھی آتا ہے. یہاں پہ جیسے نقرہ پھونکنے کے لیے سے آ رہا ہے. اور الناقور جو ہے وہ سور، دوسری جگہ قرآن میں سور کہا گیا نا، یا بگل کو کہتے ہیں. کئی جگہ قرآن میں ویسے تو نفخ سور کی بات آتی ہے، سورہ یاسین اکثر ہم پڑھتے ہیں نا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. وہ قیامت کا دن اور پھونکا جائے گا سور میں، اور لوگ اپنے قبروں سے اتر کے نکل کے دوڑنا شروع کر دیں. تو اب وہ سور کیسا ہوگا ظاہر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. ایک تو وہ جو اس دنیا کے خاتمے پر ہوگا. 3 سوروں کی ویسے تو بات آج ہم پڑھ چکے ہیں. ایک جیسے کہا گیا کہ نفخ الفضا گھبرا دینے والا، پھر دوسرا سور جس سے ساری دنیا کا خاتمہ ہو جائے، پھر وہ دوبارہ قیامت میں اٹھتے وقت کا جو ہوگا. یہ بھی سمجھ میں آتا بگ بینگ یہ جو تھیوری ہے نا، کہ جس طرح دنیا کی ابتدا ہوئی ایک بگ بینگ سے، ایسی کوئی بینگ ہے اس کے سارے کچھ ہم آج صورت جانتے تو نہیں کہ کیسی ہوگی، لیکن بہرحال ہمیں جو حدیث سے پتہ چلتا ہے اسرافیل علیہ السلام جیسے پھونکنے والے ہیں، انتظار میں ہیں اللہ کا حکم ہو اور وہ سور پھونک دیں. اس کی طرف یہاں ذکر ہو رہا ہے. اب اس کی بات یہاں پہ کرنا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. اصل کیا بات ہے کہ سب سے بڑی مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہو رہی تھی، اس میں سب سے پہلے قیامت کا سختی سے انکار کر رہے ہوتے تھے نا. اللہ کو تو پہلے بھی جانتے تھے، رسول کا کتنا ہی انکار کرے مگر پتا تھا، معلوم تھا. خود ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہونے کی تو ان کے سارا فخر تھا، ساری دنیا بنی ہوئی تھی. لیکن جو آخرت تھی وہ اس کا خوب مذاق اڑاتے تھے. تو اسی کی بات یہاں پہ اس سے، اور آخرت سے غفلت ہی ساری برائیوں کی جڑ بھی ہوتی ہے. آخرت کی فکر نہ ہو، جواب دہی کا احساس نہ ہو، کبھی اللہ کے پاس جواب بھی دینا ہے اس کا نہیں ہو، تو انسان جو چاہے کرے، جو آج مل رہا ہے کیوں نہ وہ لے لے، اگر جا کے سب مٹی میں ملنا ہو. تو اس کے لیے بار بار آتا ہے. آخری جو صورتوں میں ہم دیکھیں گے کس طرح بار بار آخرت کی یاد دہانی آتی ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اور ایک یقینی چیز ہے، جب پھونک دیا جائے گا، سور پھونک دیا جائے گا، وہ آ جائے گی. اور قیامت کو تو آنا ہی ہے. اس سے آگاہ کر دو، اس دن کا لوگوں کو خبر دے دو، اس دن کی لوگوں کو خبر دے دو. اور کہا جاتا فَذَلِكَ پس وہ یومئذ اس دن یوم عسیر، وہ بڑا مشکل دن ہوگا. عسر کہتے ہیں نا مشکل کو، یوم عسیر بہت ہی بڑی مشکل کا دن ہوگا. کہ وہ دن کوئی آسانی ہوگا. آج تو بہت ہی اس پہ ٹھٹے لگا رہے ہو، مذاق بنا رہے ہو، اچھا ہڈیاں نکال کے لے آؤ، اچھا قیامت کا دن لا کے دکھاؤ، یہ ایسی بوسیدہ ہڈی اچھا دوبارہ انسان بن جائے گی، کیسی کیسی وہ باتیں بناتے تھے نا. وہ ایک سیریس چیز ہے. بتایا جا رہا ہے وہ کیسا وہ سخت دن ہوگا، وہ آسان نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ جب فرمائے آج انسان اپنے لحاظ سے مشکل کا پتہ نہیں کتنا اندازہ کر سکتا، اس مشکل کا آج اندازہ ہو نہیں سکتا. قیامت کی ہر چیز تو کچھ اور ہی دنیا ہے نا. وہ
وہاں کیسی مشکل ہوگی، کیسا وہ پریشانی کا دن ہوگا جو تھوڑی بہت جھلکیں ہمیں قرآن میں جگہ جگہ ملتی ہیں یا حدیث سے ملتی ہیں، وہی اس کا احساس دلانے کے لیے کافی ہے۔ ہے تو بہت ہی مشکل دن لمبا دن ہے، کئی ہزار سالوں پہ مشتمل دن ہے، کسی پریشانی کا دن ہے، اعمال نامے کہیں تولے جا رہے ہوں، کہیں سورج سر پہ ہو، کہیں اندھیرے کا ذکر ہے، کہیں جو اس کے اعمال نامے تلتے وقت کی جو پریشانی ہے اس کا ذکر ہے، تو وہ سارے جو ہے بہت ہی مشکل ترین دن ہے۔ لیکن پھر کہا جاتا الل کافرین غیر یسیر، اور کافروں پر آسان نہیں ہوگا، اس کو ایسا آسان مت سمجھو، اس طرح مذاق میں مت لو۔ وہ جو کفر کر رہے ہو، جو جھٹلا رہے ہو، جو آج نہیں مانتے ہو، ان کے لیے بھی وہ آسان نہیں ہے۔ اسی میں ہمیں کیسے خوشخبری بھی تھوڑی مل رہی ہے نا کہ بڑا مشکل ترین دن تو ہے، لیکن جو کفر کرتے ہو، جو انکار کر رہے ہو، جو مانتے ہی نہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں کہ کبھی آخرت آنی ہے، جنہوں نے اس کے لیے کوئی تیاری ہی نہیں کی، ان کے لیے اصل مشکل ہے، سب سے بڑی مشکل ہے نا۔ انشاءاللہ ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے اس دن کی تیاری کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہوں، تو حدیث میں بھی آتا ہی ہے کہ ایک مومن کے لیے تو وہ جیسے مومن کے لیے دنیا میں نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، اس طرح سے وہ پتہ بھی نہیں چلتا کتنا ہی لمبا وقت گزارتے۔ سوچے صحابہ کرام کا بھی پچھلی صورت میں پڑھ رہے تھے، آدھی رات 2/3 رات گزار دیتے تھے، انہیں اندازہ نہیں ہوتا تھا، کرتے رہتے تھے اللہ کی عبادتیں، تو پتہ بھی نہیں چلتا جب وہ شوق اور جذب میں اللہ کے اطاعت کے نماز میں جب انسان ہو۔ اسی طرح اللہ کا نیک بندہ جسے پتہ تھا قیامت آنی ہے، جس کے لیے تیاری کی تھی، وہ تو اس کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کیسا سخت دن ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو بغیر حساب کے، بہت ہی آسان حساب کے ساتھ جنت میں داخل کر دیے جائیں، اور وہ مشکل ہمارے لیے نہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔